अस्सलाम वालेकुम जवानों, माय सेल्फ सुहेब अहमद। और ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो कि भाई ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अपने इंस्टाग्राम की ऑडियंस के सारे शिकवे दूर कर दूं, सारे गिले दूर कर दूं। इतना बोलते हो यार, इतनी नाराजगियां भाई के साथ, तुम लोगों के लिए तो भाई काम कर रहा है यार। अच्छा, ओवर एक्टिंग के 50 नहीं 100 कटने चाहिए मेरे वैसे। वेल आई थॉट कि भाई मैं अपने जवानों के लिए और अपनी जवानों के लिए, अपने और अपनी जवानों के लिए, आई मीन इंस्टा की टोटल ऑडियंस के लिए मैं फाइनली एक Q&A कर दूं, क्योंकि मुझसे सब सवालों के जवाबात नहीं दिए जा रहे होते और मुझसे मेरे जवान शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई आप सब कुछ पूछ तो लेते हैं लेकिन आप फिर जवाब नहीं देते हैं। मैंने यही सोचा कि आज एक Q&A वीडियो बना दूं और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दूं। तो ये मैंने इंस्टा के सारे सवाल खोल लिए हैं और अब मैं इनके जवाबात आपको दे दूं। सबसे पहला सवाल आया जी, एनीवेज सानिया कह रही हैं गिव मी सम मोटिवेशन अबाउट स्टडीज़। स्टडीज़ के लिए जो आपके अंदर से मोटिवेशन आनी है वो मैं नहीं दे सकता। मैं क्या ही मोटिवेशन दे सकता हूँ, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और स्टडीज़ के बगैर आपकी जेबें ऐसे हैं जैसे बगैर पैसों के आपकी जेब है। स्टडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। स्टडीज़ आपको इस बात की अवेयरनेस देती है कि आपने बाहर उठना कैसे, बैठना कैसे, मिलना कैसे, मिलाना कैसे है, बात कैसे करनी है। सो स्टडीज़ यार आप समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में एक पिलर का किरदार अदा करती है स्टडीज़। जैसा कि हमारे दीन ने भी हमें यही बात समझाई है कि इल्म हासिल करो, लाजमी करो। इल्म का हुसूल बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी स्टडीज़ आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर आप स्टडीज़ नहीं हासिल कर सकते, तालीम हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप तालीम हासिल करें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए आसान तरीका, अगर आपको सिलेबस कवर करने में मुश्किल होती है, आपको क्लास में लेक्चर अटेंड करने में मुश्किल होती है, मुझे वैसे मेरा लेक्चर अटेंड करने में बहुत मज़ा आता था क्लास में। मैं एज इट इज़ रट्टू तोता कभी नहीं रहा। मैं सिर्फ लेक्चर सुनता था और मैं उसमें अपनी कारीगरियाँ दिखाता था, कोशिश करता था। तो वो बहुत हद तक कभी गलत भी हो जाता था तो टीचर्स उसको करेक्ट कर देते थे। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लास में जब लेक्चर के दौरान बैठे होते हो तो इंटरेस्ट लेके और फोकस के साथ लेक्चर को सुन लिया करो, ये काफ़ी होता है। उसके बाद सिलेबस अपना कवर करने की कोशिश किया करो। वेल अगले सवाल पे चलते हैं। इट्स क्वीन कह रही हैं कि आप इतने प्यारे क्यों हो और साथ रो रही हैं। इट्स क्वीन, मैं प्यारा नहीं हूँ, आप लोगों का सबका देखने की नज़र प्यारी है। अल्लाह ताला की हर बनाई हुई चीज़, मखलूक सब प्यारे है, कोई भी बुरा नहीं होता या कोजा नहीं होता, सब खूबसूरत होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और मैं आपकी और अपनी तमाम इंस्टा ऑडियंस की बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आप सबको बहुत सारी दुआएं देता हूँ और थैंक यू कहता हूँ। खुश रहें। नेक्स्ट है जी, हु इज़ योर फेवरेट पोइटर। आई एम माई फेवरेट पोइटर। ये सवाल पूछा है अली जरियून ने। अली जरियून पूछ रहे हैं जी, हु इज़ योर फेवरेट पोइट। नो वन इज़ माई फेवरेट पोइट। हाँ अलबत्ता वो जॉन एलिया, जॉन एलिया की जो डीप डीप बातें वो किसी हद तक मुझे अट्रैक्ट करती हैं और अच्छी लगती हैं। और मेरे अंदर भी वो जॉन एलिया वाला मिजाज नहीं है मेरा, हाँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मुझे चूँकि आमदों का सिलसिला मेरे साथ ये रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कोई ना कोई ऐसा जुमला बोल जाता हूँ जिस पे साथ बैठे हुए सब अशश कर रहे होते हैं और वाह वाह कर रहे होते हैं और मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये आमद मुझे, ये अता मुझे कैसे हो गई। तो वो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो जॉन एलिया वाला मिजाज मुझे थोड़ा सा समझ में आता है क्योंकि वो डीप होता है, फैक्ट्स पे होता है और असल होता है। तो ये रीज़न है कि उनकी तरफ मेरा रुझान, कभी शायरी का सुनने का मूड हो तो मैं जॉन एलिया की शायरी पढ़ लेता हूँ या सुन लेता हूँ। रजब भट्ट से कब मिलना है, जल्दी मिलो, क्यों नहीं मिल रहे। रजब जो कि मेरी जान है, मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, मेरा भाई है बड़ा, और उसके लिए मेरे दिल में एक रिस्पेक्ट का अलग घर है। ठीक है, बाकी सब इन्फ्लुएंसर्स के लिए अलग है, सब लोगों के लिए अलग है, लेकिन वो एक खूबसूरत आदमी है, खूबसीरत आदमी है। तो जितना मैं उसको जाना हूँ या जितना मैं उससे मिलकर उसको पहचाना हूँ, तो उसके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि रजब से मुलाकात में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ना मैंने ये कहा है कि मैंने उससे नहीं मिलना। तो वो लाहौर में होता है, मैं कराची में होता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, तो हमारा मीटअप थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी उसका स्केड्यूल भी बहुत टाइट होता है, मेरा स्केड्यूल भी बहुत टाइट होता है, तो कभी हमने दोबारा मीटअप प्लान नहीं किया। इंशाल्लाह कभी किसी इवेंट पे या कभी किसी कोलैबोरेशन में हम आपको नज़र आ जाएंगे साथ, अगर अल्लाह ने ऐसा लिखा हुआ है तो। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई इशू ऐसा सच नहीं है। तो जब मुलाकात लिखी होगी इंशाल्लाह हो जाएगी। व्हाट्स योर एज। मेरी एज है जी 26 और कमिंग 26 मैं 27 ईयर्स का हो जाऊंगा। ओके जी, ये पूछा था फेयरलेस फैशनीटा ने, मेरी एज का पूछा था, और मरियम ने पूछा था रजब वाला सवाल। वेल एंजल अदिया पूछ रही हैं 5 साल की मोहब्बत हो और घर वाले बस इसलिए नहीं मान रहे, कास्ट अलग है उसकी, तो ये उससे घर वालों की वजह से छोड़ दे।
یار یہ بڑا ایک عجیب میٹر ہے، مجھے نہیں پتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے خاندان میں ہی کرنا ہے. خیر سب کے خاندانی معاملات ہوتے ہیں، ان کی بات ہوتی ہے، تو میں اس طرح کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتا. کسی حد تک بچوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ان کے گھر کا ایک دستور بنا ہوا ہے کہ وہ خاندان سے باہر نہیں کرتے، تو بچوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خاندان میں ہی کوئی دیکھ لے یا پھر ایسا کچھ کوشش کر لیں. لیکن پھر بات وہاں آتی ہے کہ اٹریکشن اور محبت انسان کے بس میں نہیں ہوتی. شادی کا ارادہ انسان چاہ کے نہیں کرتا، وہ ایک چاہت سے ہو جاتا ہے، جو ان انٹینشنلی کسی سے قربت ہو جائے یا اٹریکشن ہو جائے یا پیار بڑھ جائے یا اپنا رجحان زیادہ بڑھ جائے تو ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ کوپریشن جو ہے اس میں وہ گھر والوں کو کرنا چاہیے، کچھ کوپریٹ اس میں آپ بچوں کو کرنا چاہیے. تو میرا یہی ماننا ہے شادی از جسٹ اے پارٹ آف لائف. تو اس کو اتنا ہی سمجھو، اتنا زیادہ محبت میں گر کے گرفتار ہو کے اپنے ماں باپ سے لڑنا، بہن بھائیوں سے لڑنا، زندگی بھر کے لیے قطع تعلقی کر لینا، یہ آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے آنے والے وقت میں. جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی محبت کے ساتھ 2 وقت کی جگہ 1 وقت کی روٹی کھا کے، سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، تو میری بہن وہ جھوٹ ہے. آپ نہیں کر سکتی ہیں گزارا 1 وقت کی روٹی میں، کیونکہ شادی کے بعد جب آپ نے اپنی ہی پڑوسن کو یا اپنی ہی کسی دوست کو ایک مہنگی ساڑی میں، اس کے بہترین سے کاروباری ہسبینڈ کے ساتھ مہنگی گاڑی میں یا مہنگے ریسٹورینٹس میں کھانا کھاتے ہوئے کہیں بھی جب آپ نے اس کا لائف سٹائل دیکھنا ہے، آپ کو اس چیز میں تنگ کرنا ہے. اور جب آپ تنگ ہوں گی تو آبویس سی بات ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو تنگ کریں گی، اور اس بیچارے کی ایک بڑی لمیٹڈ انکم ہوگی جس میں وہ آپ کے وہ سارے وسائل پورے نہیں کر پا رہا ہوگا. تو یہاں پر آ کر پھر کلیشز ہوں گے. ہاں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی شادی آپ کی سکسیس نہیں، آپ کی اسٹرگل ہے، دین میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو دونوں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں. اگر آپ شادی اس ارادے سے کر رہی ہیں کسی غریب اور نیک آدمی کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ زندگی کو آگے لے کر چلوں گی، میں اس کے ساتھ برابر کی اسٹرگل کروں گی، اگر آج اس کی انکم 50,000 روپے ہے تو میں وہ مہارانی اس کو مہاراجہ بناؤں گی جو ایک مہینے کا 50 کروڑ کمائے گا. اور اگر دوسرا کوئی کسی کا شوہر کما سکتا ہے تو میرا شوہر بھی 50 کروڑ کما سکتا ہے. اگر آپ کی یہ انٹینشنز ہیں، آپ کے یہ ارادے ہیں، آپ کی یہ سوچ ہے، دین یو شوڈ گو فار اٹ کہ آپ کسی بھی غریب اور یا پھر کسی ایک ایوریج مرد کے ساتھ شادی کر لیں. اور پلیز اس بات کا ضرور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ شادی بھی ایک اسٹرگل ہے. بہت ساری لڑکیوں کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ شادی ایک سکسیس ہے، مجھے 25 سال کا کروڑ پتی شوہر ملے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ نے سوچنا اور خیال کرنا. اور باقی اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل کرے. آپ کی 5 سال کی محبت ہے، میں تو یہی دعا کروں گا اللہ آپ لوگوں کی شادی کرا دے، غیب سے کوئی وسیلہ بنا کے، کوئی ریسورسز بنا کے. اور باقی اس میں گھر والوں کو اور آپ کو دونوں کو تھوڑا سا سوچ بچار کے ساتھ کر لینا چاہیے. نیکسٹ ہے جی ہیئر منی. اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے لیکن نظر نہیں آتا تو کیا کریں؟ یہ سوال مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، پیار نظر نہیں آتا، اگر کوئی آپ سے اقرار کر رہا ہے اور اس کے عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی تو اس کو مارجن دیں، اس کو موقع دیں، اس کو ثابت کرنے کا وقت دیں. آپ اس کو یہ بات آپ اس کو بولیں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، کیا نام ہے آپ کا، ہیئر منی. یہ سوال آپ ان سے کریں کہ یار تم بولتے ہو لیکن تمہاری حرکتوں سے، تمہارے بولنے سے، ملنے سے، بات کرنے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو. تو یہ جملہ آپ ان کو بول دیں تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ ان کے اینڈ سے کیا کمی آ رہی ہے آپ کو یہ ثابت کرنے میں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ویسے بھی میرا خیال ہے محبت کبھی ثبوت نہیں مانگتی. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی معاملہ آسان کرے. لو ہومی کہہ رہی ہیں جی کوئی ہمارا دل دکھائے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ زندگی کا سب سے مزیدار ایک کک ہوتی ہے، یہ زندگی کی ایک سب سے ٹیسٹی ترین ڈز ہوتی ہے. جب آپ کو کوئی انسان دکھ دے، جب آپ کو کوئی انسان ستائے، آپ کو پریشان کرے اور کرتا رہے، اور آپ اس پر کیسے ریئیکٹ کریں. جو میں ریئیکٹ کرتا ہوں، اول تو مجھے کوئی ستاتا ہے نا تو وہ بس ایک ہی بار ستا سکتا ہے، بار بار نہیں. اس کی ریزن ہی ہوتی ہے میں کنارہ کر لیتا ہوں. میں اپنی زندگی میں ان ناموں میں سے اس نام کو نکال دیتا ہوں جو میرے قریب کے ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی جو مجھے پریشان کرے گا، جو میرے لیے میری اداسی کا باعث بنے گا، جو میرے لیے میری ٹینشن کا باعث بنے گا، میں کہوں گا برو اور سسٹر اللہ حافظ، وہ رہا تیرا راستہ، یہ رہا میرا راستہ. زندگی آسان بناؤ. اپنی زندگی کو خود مشکل کرتے ہو کہ آئے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. بھائی ساتھ لے کے پیدا ہوئے ہو، یہ ساتھ میں ایک قبر میں مرو گے. زندگی کو زندگی سمجھو، یہ ایک مسافر خانہ ہے، دیٹس اٹ. اچھے سے ملو، اچھے سے بات کرو، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کرو. یہ مت سوچو کہ تم نے کسی سے اچھے سے بات کی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کرے گا، نہیں کرے گا. آپ کسی پہ احسان کریں، کوئی آپ پہ پلٹ کے احسان نہیں کرنے بیٹھا ہے یہاں پہ. آپ نے جس پہ احسان کرنا ہے، آپ نے اس کے شر سے بچنا ہے، اس بات سے ڈرنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر دی ہے اب، اور آپ نے پورا رہنا ہے. فیکٹس پہ لے آؤ اپنی زندگی. تو مجھے یہ چیز کبھی اتنا نہیں، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یار میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے مجھے ایسے کر دیا، میں مر گیا. میں نہیں مرتا، آپ بھی مرنا چھوڑ دیں. انسانوں کے لیے تو خاص طور پہ یہ سوچ کر مرنا چھوڑ دیں جس کو آپ کی فکر نہیں ہے. آپ اس کی ٹینشن کیسے لے لیتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. نیکسٹ کویسچن از میم اختر. واٹس یور
انوائنگ ہیبٹ. یار زبیر بھائی میری انوائنگ ہیبٹ کیا ہے؟ میری ایسی عادت کون سی ہے جو سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ انوائنگ ہے؟ میری انوائنگ ہیبٹ بولنا، بھولنا. ہاں ہاں، اوکے اوکے اوکے، ہاں میں تھوڑا زیادہ بھلکڑ ہوں اور میں چیزیں بہت جلدی بھول جاتا ہوں. لائک میں ابھی یہاں سے اٹھوں گا تو میں دروازے سے نکلتے ہوئے مین گیٹ تک جاتے جاتے پوچھ رہا ہوں زبیر بھائی ہم کچھ بھولے تو نہیں، زبیر بھائی ہم کچھ بھولے تو نہیں، اور یقیناً میں کچھ نہ کچھ بھولا ہوا ہوتا ہوں. تو یہ چیز ایک انوائنگ لگتی ہے میرے ساتھ والوں کو، ان کو لگتا ہے کہ یار تھوڑا دھیان رکھا کر اپنا یہ سوچ کا کہ تو کیا لایا ہے، کیا ساتھ ہے، کیا لے کر جانا ہے، کچھ بھولے نہیں. تو یہ ایک میری ہیبٹ ہے. ویل واٹ ہیز بین یور بیسٹ ورسٹ ڈیٹ؟ بیسٹ ڈیٹ واز کہ میں سمجھتا ہوں میری بیسٹسٹ ڈیٹ وہ تھی جس ڈیٹ پہ میں کراچی پہنچا، کیونکہ کراچی نے میری زندگی بدلی ہے. وہ کس طرح بدلی ہے؟ کراچی نے میری زندگی میں اس طرح کردار ادا کیا ہے کہ کراچی نے مجھے جگہ دی، میرا اپنا شہر ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں شاید آج تک لاہور میں پڑا رہتا، دیکھو ہر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں لکھا ہے، ہر کسی کی جد و جہد اللہ نے کسی نہ کسی شہر میں لکھی ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہجرت کرنی چاہیے تجارت کی غرض سے، رزق حلال کی غرض سے. تو میں یہی سوچا، میرا وہاں پہ یوٹیوب چینل چلتا نہیں تھا، کوئی دیکھتا نہیں تھا، میں جتنا بھی کام کر لوں کوئی ریسورسز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. کراچی آیا، کچھ ٹائم کوئی 4-5 مہینے میں نے سختی کے جھیلے، شدید ترین سختی کے. اس کے بعد یہ فنزلہ کا پودا لگا، ہمارا ایک بھائی ملے، ان سے بات ہوئی، چینل شروع کیا. الحمدللہ آج اس مقام پہ کہ یہ چینل آپ تک پہنچتا ہے، آپ لوگ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. تو یہ وہ دن، میرا بیسٹسٹ ڈیٹ وہی تھی جب میں کراچی پہنچنے کا ارادہ پکا کر بیٹھا. اور کراچی آنا، کراچی میں رہنا، پھر یہاں تک پہنچنا ایک بہت لمبی اسٹرگل سٹوری ہے. یہ میں کبھی ایک اپنی اسٹرگل سٹوری کا ولاگ بنا کے ڈالوں گا جب میرے پاس a lot of people will be awaited کہ میں ویڈیو ڈالوں، تب ڈالوں گا، ابھی نہیں. ویل بیسٹ ڈیٹ یہ تھی. ورسٹ ڈیٹ مجھے نہیں یاد پڑتا میری زندگی میں کوئی ورسٹ ڈیٹ ہے. میں اپنی ورسٹ چیزیں بھول جاتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اتنی عطائیں کرتا ہے، اتنی عطائیں کرتا ہے کہ میں وہ عطائیں گننے میں مشغول رہتا ہوں. خدا کی قسم سچی بات کر رہا ہوں. تو مجھے میرا بیڈ ٹائم، مجھے میری ورسٹ ڈیٹس اور ورسٹ پیپل، یہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا، میں سب بھول جاتا ہوں. ویل نیکسٹ از میم اختر. آپ نے کتنے سارے سوال کیے ہیں. نیکسٹ ہے واٹ از ون میسج یو وڈ گیو ٹو یور جوانز؟ اپنے جوانوں کو ایک میسج دوں گا، صرف اور صرف شارٹ کر کے. خدا کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں، جو تم کر سکتے ہو نا وہ کوئی اور تمہاری زندگی میں نہیں کر سکتا. جتنا بہادر بھائی تو ہے نا، اتنا بہادری کے ساتھ تیری زندگی میں تجھے فیصلہ کوئی اور کر کے نہیں دے گا. اگر تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا باپ بتا دے گا، میرا بھائی بتا دے گا، میرے عامل بابا جی بتا دیں گے، یہ بتا دے گا، کوئی نہیں بتا سکتا. اپنے اندر وہ آگ پیدا کر، اپنے اندر وہ شعلہ پیدا کر، وہ جلا اس انگارے کو، جذباتی ہو جا. جس دن تجھے لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ تو ڈرامائی باتیں کرتا ہے، تو کالم والی باتیں کرتا ہے، تو کتابی باتیں کرتا ہے، تیرا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں، پاگل ہے تو، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. جس دن تجھے یہ لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں تو سمجھ جا تو ٹریک پہ ہے، تو سمجھ جا تیرا جذبہ ٹھیک ہے. مجھے آوازیں آتی تھیں، میرے ارد گرد والے کہتے تھے یہ تو پاگل ہے، یہ تو اتنے سال سے یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، اس کا تو کچھ، یہ تو باتیں ہی کرتا ہے. یہ جو باتیں آج تم سنتے ہو نا، خدا کی قسم میرے دوست احباب یہ وہ سب، ابے یار تیری باتیں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ابے یار تجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے جبکہ وہ ناممکن ہے؟ کر کے دکھایا ہے، ان کو بتایا ہے. آج وہی لوگ کہتے ہیں یار وہ میرا فلاں دوست کہہ رہا ہے تیرے ساتھ سیلفی لینی ہے، یار وہ میری فلاں خالہ کی لڑکی تیرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تیرے ساتھ سیلفی لینی ہے. یہ میں اپنی غرور کی باتیں نہیں بتا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ پہ اتنا یقین رکھا، اتنا بلیو کیا اور اپنے کام کو نہیں چھوڑا. اب یہ نہ چھوڑنے میں اور بلیو رکھنے میں اتنی لمبی اسٹرگل ہے، میں تم لوگوں کو سناؤں شاید تمہاری آنکھوں سے خون کے آنسو نکل آئے. تو یہ بات تم لوگ جانتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کیا اسٹرگل ہے، اس کو پلے سے باندھ کے رکھو اور بہادر بنو اور آگے چلتے رہو. رکنا نہیں ہے، زندگی کا نام رکنا ہے ہی نہیں. تو بس میں یہ جوانوں تم لوگوں کا میسج دوں گا، چاہے تم لڑکی ہو چاہے تم لڑکا ہو، اسٹرگل کبھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ اسٹرگل سے ہی کامیابی ہے اور کنسسٹنسی سے ہی کامیابی ہے. نیکسٹ کویسچن از واٹ از دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ یو ہیو سین لاسٹ ایئر؟ لاسٹ ایئر میرے لیے موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ یہ تھی میرا وائرل ہونا. میرا وہ کلپ جو کہ بلو ہوڈی میں ہے، جس میں کہہ رہا ہوں اللہ بڑا پیارا ہے یار، وہ والا کلپ جب وائرل ہوا تو وہ میرے لیے کہیں نہ کہیں میرے اس کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بنا، اور اس سے مجھے ایک اچھا بوسٹ ملا. میں آڈینس تک پہنچا، میری بات پہنچی
اور اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پیار دکھا رہے ہیں, تو وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ایئر تھا. اچھا جی نیکسٹ ہے جی عمر شیخ, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عمر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی منور بھائی کہہ رہے ہیں 5 سال سے بہت بیمار رہتی ہوں. اچھا یہ کوئی منور ہیں لیکن وہ خاتون ہے. 5 سال سے بہت بیمار رہتی ہوں, بہت دعائیں کیں, تہجد میں بھی ابھی تک کوئی معجزہ نہیں ہوا. میری بہن مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے دعائیں کیں, آپ نے تہجدیں پڑھی, آپ نے کسی پہ احسان کیا ہے؟ سوری میرا یہ انداز ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے احسان کیا ہے کسی پہ؟ کس کو بخشنی ہے؟ مطلب آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں میرے کام آنی ہیں؟ آپ کے کام آنی ہے نا. ان کا صبر کریں. اگر آپ اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مت کہیں کہ آپ نے یہاں پہ پیمنٹ کر دی, آپ کا آرڈر نہیں ابھی تک پہنچا. وہاں سے جب آرڈر آتا ہے نا تو پھر وہ کمال آتا ہے, بہترین آتا ہے, اور وہ وہی آتا ہے جو آپ کے حق میں بہترین ہوتا ہے. صبر تو کریں. صبر ہی نہیں ہے ہم میں. صبر کرنا بہت ضروری ہے میری بہن. آپ اگر نماز پڑھ رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ اس نماز نے میرا کل مجھے 5 لاکھ روپے دینے ہیں, میرا نہیں خیال اس نماز کا کوئی فائدہ ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ یا اللہ میں ساری زندگی پڑھتی رہوں گی اور مجھے پتہ ہے کہ تو اس چیز کے, اس عمل کے صدقے مجھے کروڑوں روپے دے گا, پھر ملیں گے, انج نہیں ملنے. اگر آپ یہ سوچ لیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ کس بات کی جلد بازی ہے تمہیں؟ جب جانا ہی پلٹ کے اللہ کی طرف ہے تو بس پھر زندگی کو انجوائے کرو, ملنگوں کی طرح یوں جھومو. یہ ہے زندگی. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں. اب تم اس بات پہ ہنسو, تم اس بات پہ میرا مذاق اڑاؤ, جو بھی کرنا کرو, لیکن زندگی یہی ہے, آنکھیں بند. اور یہ ہے لائف. لائف از جسٹ لائک اے سمبل آف کیا ورڈ بولوں مجھے نہیں آ رہا, لیکن تم لوگ یہی سمجھ لو کہ یہ ایک واقعی مسافر خانہ ہے. اس میں انجوائے کرو بس. ٹینشنیں آئیں گی ان کو فیس کرو, گھبراہٹیں ہوں گی ان کو فیس کرو, اللہ سے ہمت مانگو. تو یہ کبھی مت سوچو کہ میں اتنے سال سے تہجد پڑھ رہی ہوں, تو اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہی ہوں, تو میرا کام نہیں ہو رہا. کہ میرے ہاتھ جوڑے میں, آپ اتنے ہی سال صرف اللہ پہ توکل ہی کر لیں. آپ اللہ کے لوگوں کے ساتھ بھلائی, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائیاں شروع کر دیں میری بہن, بڑا آسان ہو جائے گی زندگی. ریوارڈز کا ویٹ نہیں کرنا, منتظر نہیں رہنا کہ ریوارڈز آئیں گے. ریوارڈز ڈیفینیٹلی آئیں گے. آپ کام پہ فوکس کر کے کام کرتی رہیں بس. عطائیں کرنا اس کا کام ہے, کام کرنا آپ کا اور ہمارا انسانوں کا کام ہے, آپ وہ کرتی رہیں. یہ مت سوچیں کب آنا ہے. سہیب بھائی تاری آٹوز فالو بیک. تاری آٹوز میرا چھوٹا بھائی ہے, بڑا اچھا بچہ ہے, بڑی رسپیکٹ کرتا ہے, کافی ٹائم سے مجھے میسیجز وغیرہ کر رہا ہے. تاری بھائی میں نے آپ کا نام لے لیا, ٹھیک ہے. منور دوبارہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں, میری دعا قبول ہو جائے, میں نے سب کا دل سے معاف بھی کر دیا ہے مخلوق کو اور خود. یار آپ لوگوں نے یہ کہاں پڑھ لیا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کیوں جوانوں اس بات سے نہیں نکل پا رہے ہو؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے یہ زندگی؟ کیوں؟ تمہیں کس نے یہ بات کہی ہے کہ تم اس دنیا میں لڈو کھانے آئے ہو؟ تمہیں کس نے یہ بات پڑھا دی ہے کہ اس دنیا میں تم سکون اور تسکین لینے آئے ہو؟ یہ لینے نہیں آئے ہیں ہم جد و جہد میں رہنے آئے ہیں. آج ایک مسئلہ ہے, کل 2 ہیں, پرسوں 3 ہے, ساتھ ہی ساتھ خوشیاں بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ مزے کے مومنٹس بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ انجوائیبل مومنٹس بھی ہیں, جوائےفل مومنٹس بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ سیڈ مومنٹس بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ ڈپریسو مومنٹس بھی ہیں. بیلنس رکھو یار. صرف اچھا ہو جائے گا تو برے کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی مجھے یہ بتاؤ. صرف اچھے میں رہو گے تو کیسے برے کو پہچانو گے؟ اور صرف برے میں ہی رہو گے تو اچھے کی تلاش اور اچھے کی لذت کا کیسے مزہ لوگے؟ تو اگر ڈپریسڈ بیٹھے ہوئے ہو تو اچھے کی خواہش کرو اور اچھے کے لیے کام کرو, ٹھیک ہے. اور اگر اچھا ہوا ہوا ہے, اچھا ملا ہوا ہے, تو برے کو یاد رکھو کہ کسی بھی وقت برا ہو سکتا ہے, تو اللہ کا شکر کرتے رہو. دیٹس اٹ, یہی لائف ہے. سید عدنان کہہ رہے ہیں بھائی جان بس آپ سے ملنا ہے ایک بار, آپ انڈیا نہیں آ سکتے کیا؟ نہیں میری جان, میں انڈیا نہیں آ سکتا, لیکن کبھی اللہ نے چاہا تو ملاقات ہو جائے گی. منور رپلائی پلیز. یہ آپ ہی کے سارے میسیجز کا میں نے رپلائی کر دیا ہے. اچھا جی سید عدنان اگین, اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش رکھے کیونکہ آپ جوانوں کو. تھینک یو سو مچ فار دا کمپلیمنٹ. متیرا اینڈ آئی ایم عدیل امین کہہ رہے ہیں جی متیرا اینڈ ینگسٹرنرز پوڈ کاسٹ میں کب آ رہے ہیں؟ متیرا اور ینگسٹرنرز کو ابھی تک میں نے اپروچ نہیں کیا ہے, جب ضرورت پڑی. اب آپ لوگ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو کانٹیکٹ کر لوں گا اور ان سے پوچھ لوں گا آنا چاہیں تو. بھائی میں کیسے لکھوں, آپ میرے میسج کا رپلائی نہیں دیتے؟ نافیہ دا کوئین میری بہن, میں نے آپ کا کمنٹ پڑھ بھی لیا, مینشن بھی کر دیا, اور آپ کو سلام کا جواب بھی دے دیا, آپ پہ بہت ساری سلامتیاں بھی بھیج دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے, آپ کا حامی و ناصر و پروردگار. آمنہ نوید کہہ رہی ہیں آپ شیعہ ہو, آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ میری کاسٹ ہے پنجابی جٹ, اور ہم ہنجرا جٹ ہیں. اور اگر مجھے دیکھا جائے تو آپ مجھے یہ کنسیڈر کر لو کہ میں ایک سنی مسلم ہوں, جو کہ ان سنیت کے معاملات فالو کرتا ہوں, امام ابو حنیفہ والا معاملات فالو کرتا ہوں. بٹ
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ لوگ دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے تو یہ سنی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہر بندے کے عقائد اپنے ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنے مطابق زندگی جیتا ہے, دین کے اکارڈنگ زندگی جیتا ہے, دین کی چھاؤں میں زندگی جیتا ہے. تو یس, آئی ایم ناٹ شیعہ. اور میں تو اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آئی ایم سنی, آئی ایم شیعہ, یہ وہ. میں وہ ہونا چاہتا ہوں جیسا بندہ اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی بھر اللہ سے مانگوں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے ندامت نہ ہو جائے, کل کو شرمندگی نہ ہو. میں ایسے کام کروں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے اور میرے پیارے اللہ پاک کی خوشی کا باعث بنے. میں ہمیشہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. اور کبھی گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, تو میں ہر وقت معافی کا طلبگار رہتا ہوں. دیٹس اٹ. نیکسٹ ہے جی ردا, آپ رسپانس ہی نہیں دیتے. ارے میری بہن دے دیا رسپانس, یا آپ ہی لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. ضدی گرل, پیرنٹس شادی کے لیے نہیں مان رہے, اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں, سب کر لیا سمجھایا لیکن کیا کروں. آپ اپنے پیرنٹس کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کال سنا دیں, ایک بار ان کے سامنے بیٹھیں اور کہیں امی اور ابو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں. وہ پوچھیں گے کیا, تو ان کو بتائیے گا کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شادی کرنے سے پہلے بیٹے یا بیٹی کی مرضی پوچھ لو. ان کو آپ نے ایز اٹ از یہ بات کرنی ہے اور کہنی ہے کہ اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں, میری مرضی اس رشتے میں شامل نہیں ہے, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہاتھ جوڑیں اپنے ماں باپ کے آگے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ, اور انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کال مبارک سنائیں, اور پھر اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ ماں باپ آپ میرا فیصلہ اب کریں. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اسی انداز میں ان سے بڑے پیار سے ہمبل ہو کے ریکویسٹ کر کے بڑے ایک عاجزانہ سے انداز میں ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ریپیٹ کرانا ہے, ان کو یاد دلانا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے, تو اب آپ فیصلہ کر لیں, میری خوشی اس رشتے میں نہیں ہے. آپ بھی یہ بات سمجھیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو اس رشتے سے روک رہے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے. اگر تو وہ لوگ کوئی ویلڈ ریزن دے رہے ہیں کہ لڑکا شرابی ہے, لڑکا دوسری لڑکیوں میں ہے, لڑکے نے جوانی غلط گزاری ہے, لڑکے کو عادتیں غلط پڑی ہیں, بیٹا کل کو پریشان ہو جاؤ گی, تو ماں باپ کی بات پہ فوکس کریں, ماں باپ کی بات کو مانیں, ماں باپ کی بات کو سمجھیں. ماں باپ آپ کے لیے زیادہ بہتر چاہیں گے, نہ کہ وہ لڑکا جو آپ کی جوانی میں کچھ سال پہلے آپ کو ملا ہے, کچھ دن کچھ مہینے پہلے آپ کو ملا ہے. اس نے تو ابھی آپ کے ساتھ وہ زندگی گزارنی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی, لیکن ماں باپ کے ساتھ آپ وہ زندگی گزار چکی ہیں جو آپ نے دیکھی ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں, آپ کے ماں باپ آپ کے لیے غلط کبھی نہیں چاہیں گے. تو بڑے ہی بیلنس کے ساتھ مل جل کے ماں باپ کے ساتھ میچیورٹی سے بات کریں, ان سے یہ ذکر کریں کہ میں نے آگے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے, اماں ابا مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا ٹھیک ہے. وہ بتائیں گے بیٹا دیکھو اس میں یہ مسائل ہیں, تو آپ اپنے ماں باپ کو بولو کہ آپ لڑکے کو آزما لیں, آپ لڑکے کو ٹیسٹ کر لیں, آپ اس کو بٹھا کے اس کا انٹرویو کر لیں, اس کی چھان بین اچھی طرح کر لیں. میں آپ کو 1 سال دیتی ہوں, میں آپ کو 6 مہینے دیتی ہوں, آپ لڑکے کو اچھی طرح چھان بین کر لیں, جو بھی معاملات ہیں مل جل کے اس طرح کر لیں. اچھا جی, میرا ایک فین پیج ہے سوہارٹ, اس نام کا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کیا مطلب ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں اب تک کا موسٹ بیسٹ ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں کب اور کیسے آیا. وہ اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتا دیا, آپ وہ سن لینا. تھینک یو سو مچ. اور احسن خان کہہ رہے ہیں آپ اتنے کیوٹ کیوں ہو بھائی, آپ کیوٹ ہیں میرے بھائی, تھینک یو سو مچ, خوش رہیں. آپ کے سبلنگس کتنے ہیں؟ ہم 8 بہن بھائی ہیں, 6 بھائی 2 بہنیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. اور لائف میں کیا چل رہا ہے, اور آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ لائف میں یہی کام چل رہا ہے, سوشل میڈیا, اور میں یہی کام کرتا ہوں, اس کے علاوہ میں کوئی جاب نہیں کرتا. میں تو روز ہی سوال. اچھا جی, جب زندگی کا مقصد ختم ہو جائے تو کیا کریں؟ سوسائڈ نہیں کر سکتے. جب پتہ ہے سوسائڈ نہیں کر سکتے تو پھر زندگی کا مقصد کیسے ختم کر لیا, کیسے ختم کر لیا؟ زندگی میں مقصد اپنا جاری رکھیں, ہاریں نہیں, ڈریں نہیں, خوف زدہ مت ہوں, آگے بڑھتے رہیں. وائی آر یو سو کیوٹ؟ آئی ایم ناٹ مچ کیوٹ, یو گائز آر کیوٹ. آپ لوگوں کی دیکھنے کا انداز پیارا ہے. اچھا جی, تہجد کہاں گیا, اور بس اب میں چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں میسیجز تاکہ سب کا جواب آ جائے. آپ کون سے کار لوگے فیوچر میں؟ یار ابھی تک سوچا نہیں ہے, ابھی تو بائک لینے کی اوقات نہیں ہے, اتنے پیسے نہیں ہیں, تو گاڑی کا ابھی تک سوچا نہیں. ہاں البتہ ایوریج سی کار اگر کوئی لینی پڑی تو میں ویزل کی طرف جاؤں گا, وہ لوں گا. نیکسٹ از اسٹڈیز پہ فوکس کیسے کریں, یہ بھی بتا دیا ہے. السلام علیکم, یور کاسٹ, یہ بھی بتا دیا. وعلیکم السلام. اچھا جی, اور آپ کی موٹیویشنل ویڈیوز بہت پسند ہے. اسلامی ویڈیوز, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈیوریشن بہت بڑھ گئی ہے, چلو بس دیکھتے ہیں, تھوڑے سے اور اوپر سے سوال لے لیتے ہیں. آئی لائک یو مائی بیسٹ فرینڈ, تھینک یو سو مچ بھائی. موسٹ لونگ کانٹینٹ, تھینک یو سو مچ. میرے کانٹینٹ پہ مجھے جتنے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ, خوش رہیں. السلام علیکم, ہم سے نکاح کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. ثانیہ پروین,
اچھا جی سویب بھائی آپ شادی کب کرو گے؟ یار جب پیسے آ جائیں گے میں سب سے پہلے نکاح کروں گا. کل زبیر بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے شادی کب کرنی, میں کہا پیسے آنے تو شادی کر لیں گے. یار وہ ترکی والے لڑکی کا کیا بنا, دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آئی. ترکی والی لڑکی شکر کرو نظر نہیں آ رہی. ترکی والی لڑکی کو بھی اللہ خوش رکھے, اس کے نصیب اچھے کرے. یار آپ عمرہ کرنے کب جا رہے ہو؟ یار میں عمرہ کرنے بس بہت جلد جا رہا ہوں, بہت جلد جا رہا ہوں. یہ میرا ارادہ ہے, یہ میری خواہش ہے, یہ میری نیت ہے. بلاوا, یہ بلاوے کا انتظار ہے اور مجھے پتہ ہے کسی بھی وقت آ جائے گا. تو یہ چیز ہے کہ میں تو 24 گھنٹے اس ارادے کے ساتھ جی رہا ہوں, کسی بھی لمحے بلاوا آ سکتا ہے. کوئی بھی فون کر کے کہہ سکتا ہے سہیب تیری اور تیری امی کے لیے عمرے کی ٹکٹیں ہو گئی ہیں پہنچو. تو یہ اللہ کی طرف سے جب بھی آنا ہے آ جائے گا, ہم عمرہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ. سہیب بھائی ایک بندے نے اسکیم کر کے, یار جو اسکیمرز ہو خدا کا واسطہ لوگوں کے پیسے مت کھاؤ پیسے مت کھاؤ. یہ نہیں, ان پیسوں نے سانپ بن جانا ہے تمہارے لیے قبر میں. اگر کسی سے لے لیے دے نہیں پا رہے ہو, ہاتھ جوڑ لو اس کے آگے, اس کو بولو یار خدا کا واسطہ ہے یا تو مجھے معاف کر دے میرے پیسے, یا انتظار کر لے یا بھول جا, یعنی میں نہیں دے سکتا. ایسے کرو, اگلے بندے کو راضی کر لو, آمادہ کر لو, اس کی زبان سے اقرار کرا لو کہ اس نے معاف کر دیے. لو یو ٹو ہادی ملک. رجب بھائی کے ملینئر پروجیکٹ والے پوڈ کاسٹ والے ولاگ کب اپلوڈ ہوگا؟ ہو گیا ہے وہ کر دیا ہے میں نے یوٹیوبرس کا ملینئر پروجیکٹ والا. بھائی آپ جب اللہ پاک کا ذکر کرتے ہو تو اپنے نیکسٹ والی سٹوری میں ویڈیو پر سانگ کیوں لگایا؟ بھائی دیکھو یہ جتنے لوگ مجھے سانگ پہ باتیں کر رہے ہیں نا, میں خدا کی قسم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن میں آپ لوگوں کو ڈے فرسٹ سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آئی ایم جسٹ اے ینگ گائے, ٹھیک ہے, اور میں ایک نارمل آدمی ہوں, میں کسی دوسرے گولا سے نہیں آیا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں اس پہ تمہیں کیا دلیل دوں, کیا بات کروں, دیکھو جینے دو, ٹھیک ہے. اگر میری کوئی بات اچھی لگتی ہے وہ اڈاپٹ کر لو, کوئی بری لگتی ہے تو یہ میرے ہاتھ جڑے میں وہ اگنور کر دو. میں بھی انسان ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, اور مجھے جینے دو. میں آپ لوگوں کو جینے دے رہا ہوں, آپ مجھے جینے دو. میں آپ کی زندگی آسان بنا رہا ہوں اچھے جملے دے کے. آپ اگر آسان نہیں بنا سکتے تو خدا را تنقیدیں اور وہ غلط باتیں کر کے میری زندگی کو اول تو مشکل تم لوگ مت بناؤ تو زیادہ بہتر ہے. باقی خوش رہو, سلامت رہو. کیا اور ایک آدھا اور لے لیتے ہیں سوال. بات کرنی ہے آپ سے تو مسٹر میکس آہر بات کرنے کے لیے ہی تو آپ کو بولا تھا کہ سوال لکھ دو. آپ کراچی میں ہیں کیا؟ اور ہاں تو کون سا ایریا میں ہے؟ ال پلیز آنسر. اچھا بھائی السلام علیکم بھائی آپ کی. اوکے جی, آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہو؟ یہ اتنی اچھی باتیں میں ایسے کر لیتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے, اور میں نے سیکھا بہت کچھ ہے, سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہوں, اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی بات کروں, اچھے الفاظ منہ سے نکالوں جو لوگوں کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوں. اور انہی باتوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. ڈیوریشن بہت لمبی ہو گئی ہے, میں اس سے زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. جن کے سوال رہ گئے ہیں ان سے معذرت, جن کے جوابات آ گئے ہیں اگر ان کو کوئی غلط جواب دے دیا ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. ٹیک کیئر, بائے بائے اور اللہ حافظ.